Digital Toronto of today. नाजरीन, मेहमान शो में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, कहा जाता है कि किसी को रुलाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल काम होता है। अब इस माहौल में, इस दौर में, इस मुआशरे में और इस आलमी बदनज़मी की और हंगामा आराई की सूरत हाल में कोई शख्स, कोई गिरोह या कोई इदारा लोगों को खुशियाँ बांटने का काम कर रहा है, लोगों के लबों पे मुस्कुराहटें लाने का काम कर रहा है, या ये कि लोगों को उनके अपनी ज़िंदगी के मुआशरती, मुआशी, इक़्तिसादी, सियासी और मुल्की हालात से, उसके दबाव से, उसकी परेशानियों से, उसकी फ़िक्र से कुछ देर के लिए अगर दूर ले जाता है और उनके लबों पे मुस्कुराहट बखेर देता है, या ये कि उनके ज़हन को और उनके दिल को और उनकी रूह को बालिदगी अता करता है, तो मैं तो ये कहूँगा कि ये सिर्फ़ कार खैरी नहीं बल्कि एक इबादत है। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे अहद में, हमारे दौर में ये काम न सिर्फ ये कि बरसग़ीर पाक व हिंद में, बल्कि वो लोग जो कि अपने अपने ममालिक से, साउथ एशियंस लोग हिजरत करके मगरबी दुनिया में आबाद हो गए हैं, वो भी ये काम कर रहे हैं। और उनमें जब मैं मगरबी दुनिया की बात करता हूँ, उमूमी तौर पर और ख़ुसूसी तौर पर शुमाली अमरीका की बात करता हूँ, तो हम देखते हैं कि एक ही शख्सियत नज़र आती है, एक ही फ़र्द नज़र आता है, एक ही वजूद नज़र आता है, एक ही फ़नकार नज़र आता है, एक ही तख्लीक़कार नज़र आता है, जो कि ये काम नहायत खुश उसलूबी के साथ, नहायत लगन के साथ, अज़्म व हौसले के साथ और अपने तमाम तर वजूद के साथ कर रहा है। और वो हैं हमारे आज के मेहमान सैयद सरवर ज़ुहा साहब। ज़ुहा साहब, मेहमान शो में आपको खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नाम सुन के, शक्ल देख के आप लोग यकीनन पहचान गए उनको कि सरवर ज़ुहा का ये तख्लीक़ी सफ़र अरसे दराज से जारी है, जो कि कई दहाइयों पर मुहित है। वजह शोहरत जो इनकी चीज़ बनी, जिससे ये एकदम मकबूल व मारूफ़ हो गए पूरे पाकिस्तान में, वो इनके ड्रामे हैं जो कि इन्होंने PTV के लिए लिखे। जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था, नाज़रीन के नाम सुन के और शक्ल देख के आप पहचान गए कि ये वही सरवर ज़ुहा हैं जो कि पाकिस्तान में अपने फ़न का मुज़ाहरा करके अपनी तख्लीक़ी सलाहियतों को मनसाए शहूद पे लाने के बाद अरसे दराज से हिजरत करके अमेरिका में मुक़ीम हैं और वहाँ अमेरिका के भी एक मरदुम खेज़ ख़ित्ते में, शहर में, शिकागो में आबाद हैं और अपने इल्म की, अपने फ़ज़ल की, अपनी तख्लीक़ी शऊर की रोशनी से पूरे नॉर्थ अमेरिका को मुनव्वर कर रहे हैं। TV ड्रामों के साथ साथ जब कोई नाज़रीन कोई तख्लीक़कार, कोई बासलाहियत शख्स, कोई इल्म व अदब के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स अपनी तख्लीक़ात पेश करता है, तो उनको किताबी शक्ल में भी शाया किया जाता है। तो ड्रामों के साथ साथ सरवर ज़ुहा साहब ने कहानियाँ भी लिखी, अफ़साने भी लिखे, नावल भी लिखे और
ख़ास तौर पे जो उनका तशख़्ख़ुस है वो है इनके मज़ाहिया अंदाज में शख्सी खाके। खाका उड़ाना तो बहुत आसान है और जिसमें लोग ना तज़हीक के पहलू भी निकाल लेते हैं, लेकिन अगर अपने ममदूह का खाका लिखने वाला उसका नफ्सियाती तज़किये के साथ उसका खाका लिखता है, उसके वजूद के तमाम तर पहलुओं को पेश नज़र रखता है और उसकी खूबियों के साथ साथ उसकी कमज़ोरियों की भी निशानदही करता है, उसकी सलाहियतों के साथ साथ उनके उरूज और इन्हितात की बात भी करता है, तभी जाकर वो खाका मुकम्मल होता है। और अल्लाह ताला ने सरवज़ुहा साहब को ये सलाहियत दी है कि वो जब खाके लिखते हैं तो इसी तमाम तर एहतमाम के साथ लिखते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इसी ज़िम्न में इनकी बहुत सारी किताबें भी छप चुकी हैं और हमारे अहद के तमाम अहले फ़िक्र, अहले नज़र, अहले दानिश से उस बात की वो दाद भी पा चुकी हैं, इनकी पजीराई की गई है और उनको अहम तख्लीक़ करार दिया है हमारे अहद के तमाम नाक़दीन ने और अहले इल्म और अहले फ़िक्र ने। तो इसी ज़िम्न में इनकी बहुत सारी किताबें शाया हो चुकी हैं। मेरे पास चंद किताबें मौजूद हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इनकी हाल ही में किताब आई थी मिज़ाहमीन, जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि इसमें इनके शख्स खाके हैं जो कि इन्होंने अपने अहद के लोगों पे, अपने दोस्तों के बारे में लिखे। इनकी एक अफ़सानों का मजमुआ भी शाया हो चुका है नाज़रीन, और वो है कहानी लिखते रहना। ये किताब भी जब शाया हुई है जब से, तो ये माशाल्लाह हम देखते हैं कि तमाम हमारे अहद के जितने भी मुक़्तदर अदबी मुजल्लात और जराइद हैं उसमें इसके बारे में जिन लोगों ने तबसरा किया है तो वो उन्होंने उसको जो पजीराई की है और उसको बहुत अहम करार दिया है। इसके साथ साथ इनकी एक किताब और भी छप चुकी है, फसाना बना दिया। ये भी इनकी कहानियों की किताब है और ये भी मतलब पजीराई हासिल कर चुकी है। इनकी किताब एक और अभी ताज़ा किताब जो इनकी शाया हुई है हराम खोर के नाम से, वो छप चुकी है और आजकल रास्ते में है। मेरी मुराद ये है कि पाकिस्तान से वो शिप कर दी गई है और बहुत जल्द मिलने वाली है। सरवज़ुहा साहब, आपको एक बार फिर खुशामदीद। और असल में मामला ये है कि दामान निगाह तंग व गुल हुस्न तो बसियार, मैं क्या अर्ज़ करूँ। तो मैं चाहूँगा कि कल के प्रोग्राम में जो आपके साथ शाम मनाई गई थी हमारे शहर टोरंटो में, और जिस अंदाज़ में नाज़रीन आप भी वहाँ पर, आप में से बेशतर लोग वहाँ मौजूद थे, आपने देखा कि लोगों ने जिस वालिहाना अंदाज़ में इनको सुना है, इनकी पजीराई की गई है। तो और ये कि हमारे शहर के लिए तो कम से कम ये नई बात थी, क्योंकि मुशारे तो हम लोग बहुत करते रहते हैं, कॉन्फ्रेंसें हो जाया करती हैं, लोगों के पेपर सुना करते हैं, लोगों की शेर सुना करते हैं, लेकिन पहली बार बर सग़ीर का एक मकबूल मिज़ाह निगार हमारे शहर में आया था। इनके साथ शाम मनाई गई और उन्होंने वहाँ पर जो अपनी तख्लीक़ात पेश की हैं और जो गुफ्तगू की है उससे लोग बहुत महज़ूज़ हुए। और ये आलम था कि मतलब इनको माइक छोड़ने नहीं दिया जा रहा था, यहाँ तक कि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में भी इनको बिलखुसूस बुलाया गया, कहा कि कुछ और सुनाइए। तो आप ये बताइए अपने ज़ुहा साहब के कल के प्रोग्राम से हम लोगों के बारे में आपको क्या तासुर मिला, और ये कि आपने यहाँ के हमारे जो अहले कलम की तो बात ही अलग है, जो हमारी महफ़िल में जो अहले ज़ौक़ मौजूद थे, तो आपने क्या अंदाज़ा किया, आपको अपने मेयार पे वो आपके उतरे क्या, उनमें वो शऊर और सलीक़ा है कि एक अच्छी चीज़ को पसंद करने का और दाद देने का? जी जुल्फ़ी भाई, ऐसा था कि मैंने कल एक बात जो गौर की वो ये थी कि आपकी दावत पर मैं आया, शुक्रिया भी मैं अदा कर चुका हूँ, दोबारा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ज़रा एक इम्कान ये नज़र आ रहा था, आप ख़ुद लिखने वाले हैं, आप इस बात को समझते हैं कि मुशायरे का जो फॉर्मेट होता है और शेर की जिस तरह तफ़हीम होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि शेर की सही तफ़हीम हो, लेकिन वो सामने तक पहुँच जाता है। 2 लाइनों की बात होती है, कुछ अल्फाज अच्छे होते हैं। नसर में बड़ा मसला है
نثر میں اگر افسانہ پڑھا جا رہا ہے تو ایک خاص قسم کے سامع کی ضرورت ہوتی ہے، اور پڑھنے والے کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پڑھ رہا ہے اور لائنیں آگے نہیں پہنچ رہی ہیں تو پھر وہ صرف ایک فرض رہ جاتا ہے کہ ادا کرنا ہے اور جلدی سے ختم ہو۔ اسی طرح نثر، کیونکہ ہم اس وقت بات خصوصی طور پہ نثر کی کر رہے ہیں، مزاح کے ساتھ بھی مسئلہ یہ ہے، اور میں جب آ رہا تھا شکاگو سے تو اپنے دوستوں سے ذکر کر رہا تھا کہ زلفی بھائی کی دعوت پہ میں جا تو رہا ہوں، لیکن میں کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا کہ کس طرح میں اپنے مزاح کو وہاں پیش کروں، سناؤں، لطیفہ پہنچے نہ پہنچے۔ لطیفہ مجھے نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ لطیفہ بازی تو ایک الگ چیز ہے، اور یا پھکڑ پن، سنجیدہ لائنیں ہیں، سنجیدہ الفاظ ہیں، اسی سے آپ کو معنی نکالنے ہیں، اور وہ خاص معنی جو میں نے لکھتے وقت کسی کے لیے لکھے، جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ کسی کی تضحیق نہیں کرنی، لیکن میں کچھ بات کہنا چاہ رہا ہوں، لکھنے والا تو کچھ کہہ رہا ہے۔ لیکن کل معاملہ یہ ہوا کہ شاید اس میں جادو آپ کا ہو، میں جادو ٹی وی کی بات نہیں کر رہا، آپ نے تعارف کرا دیا، لوگوں کا ذہن بن گیا، کافی حد تک آپ نے ذہن بنا دیا تھا، اور جب آپ نے مجھے دعوت دی تو میں سوچ رہا تھا کہ رسمی باتیں کر لوں، کتاب کا اقتباس نہ پیش کروں کیونکہ آپ نے کر دیا تھا، لیکن میں نے دیکھا، اور آپ کو اندازہ ہے، یہ فیلنگ ہو جاتی کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ بات پہنچ رہی ہے، تفہیم ہو رہی ہے، اور وہ تھوڑی دیر کا معاملہ ہوتا ہے، اور مجھے بہت مزہ آیا۔ میں شاید یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے لکھنے میں شاید اتنا مزہ نہیں آیا جتنا کل وہاں آپ کے مہمانوں کے سامنے مجھے پڑھنے میں آیا۔ یہ بتائیے کہ جیسا کہ اگر ہم عالمی تناظر میں دیکھیں، اب تو عالمی تناظر کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے ہر ملک میں، ہر خطے میں جو موجودہ صورتحال ہے کہ ہر شخص ٹینشن میں ہے، فرسٹریشن میں ہے، اور ایک بڑا گمبھیر قسم کا ماحول پیدا ہو گیا ہے، تو اس ماحول میں اور ایسے لوگوں کے لیے اور ایسے لوگوں کے بارے میں لکھنا، اور وہ بھی اس طرح لکھنا کہ اس میں شگفتگی در آئے، اور یہ کہ اس کڑوی بات کو، اس تلخ بات کو، اس کسیلی بات کو، اور اس گمبھیر بات کو آپ شگفتگی کے ساتھ پیش کریں، تو آپ پہلے بھی ہمیشہ سے لکھتے آئے ہیں، اور خاص طور پہ آج کل کے مخصوص حالات میں بھی آپ لکھ رہے ہیں، تو آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوتی کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کے لبوں پہ مسکراہٹیں، ان لوگوں کے جن کے دل رو رہے ہیں، جن کے پیارے ان سے چھن گئے ہیں، جو کہ مشکلات اور مظالم کا شکار ہیں، اور بڑے ہی تکلیف دہ حالات سے زندگی گزار رہے ہیں، پھر لیکن آپ جیسے لوگ پھر بھی وہ ایسی اپنی تحریر میں چیزیں پیدا کر دیتے ہیں کہ ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں آتی ہیں، ان کے لب نہ کھل اٹھتے ہیں، تو ایسا آپ کو کرنے میں دشواری یقیناً ہوتی ہے؟ دشواری زلفی بھائی ہوئی، یقیناً ہوئی، اور اس کے کئی مراحل تھے دشواریوں کے۔ دشواری یہ نہیں تھی کہ کتنا لکھا جائے، وقت کیسے نکالا جائے، دشواری یہ تھی کہ بڑے نازک معاملات ہوتے ہیں یہ، اور یہ سارے لوگ جن کا میں ذکر کرتا ہوں کیا ہے، یہ میرے بہت اچھے دوست، پیارے دوست، آپ کے بھی بہت اچھے دوست تھے۔ اب ان کی اور معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی مزاحیہ لائن لکھنی، معاملہ یہ ہے کہ میں انہی کی شناخت کرانا چاہ رہا ہوں، ان کے فن کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب میں آپ کے بارے میں یہ نہیں لکھوں گا کہ زلفی صاحب بہت اچھے شاعر ہیں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ جو میرا قاری ہے وہ تو یہ پہلے سے جانتا ہے، تو اس بات کو میں ریپیٹ کیوں کروں؟ تو میں آپ ہی کے فن سے کوئی ایسی چیز ڈھونڈوں گا۔ تو دشواری کی بات کر رہے تھے آپ، تو دشواری اس ریسرچ پروسیس کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں انتخاب میں دشواری ہوتی ہے کہ میں آپ کے بارے میں لکھوں یا نہ لکھوں، یا میں کسی اور شخص کا نام لوں یا نہ لوں، یہ دشواری اس میں ہوتی ہے۔ دوسری بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ مسکراہٹ بکھیرنے کا جو عمل ہے میرے نزدیک وہ اس لیے اہم ہے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اسٹریس میں ہیں، اب
میں لوگوں کو روز فون کر کے تو یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی اسٹریس سے نکال آؤ، مجھے عملی طور پہ کچھ کرنا ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کتاب کا قاری کہاں گم ہو گیا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اچھی طرح، تو ان کو کتاب تک واپس لانے کا کوئی تو عمل ہوگا نا۔ تو یہ ایک کوشش ہے جو میں کرتا رہا۔ مگر اس میں یہ تو نہیں ہوگا نا، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ فرض کیا جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے کہ کہیں دھماکہ، بم کا دھماکہ ہو گیا، اس میں سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں، تو اس موقع پہ کیا آپ تو یہ تو نہیں سوچتے کہ بھئی چونکہ میں تو مزاح نگار ہوں، میں تو اس پہ کچھ لکھ نہیں سکتا، میرا کام تو لوگوں کو ہنسانا ہے۔ اس موقع پہ تو جو مطلب کہانی نویس ہیں، افسانہ نگار ہیں، شاعر ہیں، وہ مطلب ان کا ایک طرح سے ان کا زخموں پہ مرہم رکھتے ہیں اور یہ کہ اس بات کا اس پہ احتجاج کرتے ہیں، ہے نا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جیسے مزاح نگار ہیں، اس میں بھی کوئی ایسا پہلو نکال لیتے ہیں کہ غم کی بات، کوئی ایک دکھ کی بات، کوئی ایک تکلیف کی بات، کوئی ایک ظلم کی بات کو بھی اپنے انداز میں جب پیش کرتے ہیں تو اس غم کے موقع پہ بھی لوگ نا مسکرا دیتے ہیں۔ بالکل آپ صحیح تو کہہ رہے وہ ہیں، آپ کیسے کرتے ہیں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہ بڑی اچھی بات کی اور بڑی گہرائی ہے اس میں۔ اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ یہ سانحہ جو ہو رہا ہے، یہ دھماکہ جو ہو رہا ہے، اس کا اثر اگر میں نے قبول نہیں کیا تو میں اپنی تحریر میں اس کو کیوں لاؤں گا؟ جی، تحریر میں لا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے میں نے اس کو قبول کیا ہے۔ اب یہ کہ آپ مزاح نگار ہیں، ٹھیک، آپ کو اپنے انداز میں لکھنا ہے۔ بجا اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ بوری بازار میں بم کا دھماکہ ہو گیا، یہ تو نیوز آئٹم ہے، اچھا میں اس کا مذاق بھی نہیں اڑاؤں گا، لیکن میں دکھ بانٹ رہا ہوں۔ اب آپ خیال کریں یا آپ کل یا بعد میں ریکارڈنگ دیکھیے گا کہ کل میں کچھ پڑھ رہا تھا، اس میں آپ کے ذکر کے حوالے سے میں نے خودکش حملے کا ذکر کیا۔ جی، اب یہ خودکش حملہ اگر یہ لائن میں 5 سال پہلے لکھ رہا ہوتا تو یہ لائن نہیں تھی، یہ لائن اس لیے آئی کہ آج ہم خودکش حملے میں ہیں، ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا لیکن ہو رہا ہے۔ تو اس خودکش حملے کے حوالے سے میں نے ایک جملے میں یہ بات بھی پہنچا دی، اور جس زاویے سے میں ہنسانا چاہ رہا تھا وہ بات بھی ہو گئی، اور کل آپ کے بہت سارے سامع اس بات پہ ہنسے بھی تھے۔ پھر اور بھی بہت سارے دکھ ہوتے ہیں، معاشرتی اقدار کے دکھ ہوتے ہیں، ہم لوگ بڑے ایک مغربی دنیا میں ہیں، ہمارے اپنے مسائل ہیں، ان مسائل کو بھی میرا خیال ہے، اگر میں خود نہیں کہہ رہا تو لوگ بہرحال کہہ رہے ہیں، اور آپ نے بھی کہا ہے پہلے، آپ لکھ بھی چکے ہیں پہلے، میرا خیال ہے میں ٹھیک ٹھاک ہی کر لیتا ہوں۔ نہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں اور نہایت شعور کے، تمام تر شعور کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں اپنے ناظرین سے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ابھی مثال دی گئی کہ خودکش حملے کی اور یہ دھماکوں کی اور یہ بم بلاسٹ کی بات کی گئی، تو اس پہ ایک عام لکھاری جو ہوتا ہے، عام تخلیق کار جو ہوتا ہے، وہ تو بڑے آسانی سے لکھ لیتا ہے، لیکن زیادہ مشکل ہوتی ہے، زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ایک مزاح نگار کو، کہ وہ تو مزاح نگار ہے، اب ایسے اس واقعے کو وہ کس طریقے سے اپنے انداز میں لکھ سکتا ہے، تو محنت ان لوگوں کو زیادہ کرنا پڑتی ہے، اور یہ محنت ان کو تبھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخصوص صلاحیتیں دی ہیں، تخلیقی صلاحیتیں ہم سب کو دی ہیں، لیکن ان کو جس رخ کی صلاحیت دی ہے کہ روتے ہوئے کو ہنسانے کی جو صلاحیت دی ہے، وہ کم لوگوں کو ہی ملتی ہے۔ ہم دیکھیں کتنا فخر کرتے ہیں مشتاق یوسفی صاحب پہ، کہ دیکھیں ان کا بھی یہی انداز ہے۔ تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس منفرد صلاحیت سے نوازا ہے۔ تو اب زوہا صاحب بات ہو جائے آپ کی جو نئی کتاب ابھی شائع ہو چکی ہے، حرام خور، اس کے حوالے سے ہمیں ناظرین کو بتائیے کہ اس میں کیا ہے؟ حرام خور کا زلفی بھائی بہت پرانی بات ہو گئی، اس کا میں سیاق و سباق بتا دوں۔ میں نے کچھ کام کیا تھا اور وہ اوریجنلی پلاٹ تھا اور ایک خاکہ سا تھا ہمارے اور آپ کے بہت اچھے دوست جان ایلیا کا۔ جی، جان ایلیا کا کہنا یہ تھا کہ یہ بات اکثر وہ کہتے تھے نجی محفل میں کہ پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں یہ آج سے نہیں ہیں، بلکہ ان کا جملہ ہوتا تھا کہ یہ 15 اگست 1947 سے ہیں، آزادی کے اگلے دن سے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا، اچھا میری پیدائش کراچی کی ہے، آپ کو پتہ ہے، جی، اور آزادی کے کافی بات کی ہے، تو میں نے وہ دور کراچی کا نہیں دیکھا، سنا ہے خالی۔ جی، جی، تو
میں اس کو بڑی دلچسپی سے سنتا تھا اور وہ مجھ سے کہتے تھے کہ یہ پڑھو، مواد جمع کرو اور دیکھو کچھ. تو میں نے ایک بڑا اچھا پلاٹ بنایا اور تحقیق کی، اور میری کہانی آپ کو پتہ ہے ناول میں کردار وغیرہ اور فکشن وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہوا کہ میں اس میں اتنا انوالو ہو گیا کہ مجھے لگا کہ واقعی یہ کام تو بہت اہم ہے. اچھا، میں اب یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی تاریخی کام کر رہا ہوں، لیکن میں نے جو فائنل میری جو انویسٹیگیشن تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں تاریخ کا مسئلہ ہے. ہمیں کلاس روم میں تاریخ نہیں پڑھائی گئی، صحیح تاریخ. میں ایک مثال دوں اگر آپ اجازت دیں تو. میں کلاس روم سے پڑھ کر نکلا ہوں کہ شالامار باغ فلاں آدمی نے بنایا، بہت اچھی بات ہے. ہمیں یہ نہیں بتایا کہ کراچی جب کیپٹل تھا تو اس کو چھوڑ کر اسلام آباد کیوں بنا. اس طرح کے بے شمار واقعات. تو ہر دور کے حساب سے میں نے اہم واقعات کو، اوریجنل واقعات کو، فکشن نہیں ہے، اوریجنل واقعات کو، اگر ماشاء اللہ کا ذکر کیا ہے تو اوریجنل ماشاء اللہ کا، اور اپنے ناول کے زندہ کرداروں کے ساتھ اس کو ٹریٹمنٹ دے کر میں نے کہانی بنائی. اور 10 سال کہہ لیں، 10 سال کے پیریڈ سے تو تقریباً 7 دہائیوں کی بات ہو رہی ہے، 8 دہائیوں کی. تو وہ ٹھیک ٹھاک معاملہ ہو گیا. اور حرام خور پہ مجھے کافی لوگوں نے کہا کہ اس کا نام حرام خور کیوں ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے خود لکھنے کے بعد جب پہلے صفحے سے آخری صفحے تک پڑھا تو میں ہر صفحے پہ میں خود بھی نظر آیا، اور وہی کچھ جو ایک اس زاویے سے دیکھا جائے تو حرام خور تمام تجویز پایا تھا. تو وہ ناول ہے. انشاءاللہ جب ہمارے ہاتھوں میں ہم لوگوں کے آپ کا ناول یہ آئے گا تو انشاءاللہ اپنے شہر میں بھی ہم دھوم دھڑکا کریں گے، اور انشاءاللہ اس کی تقریب اجرا بھی ٹورانٹو سے کی جائے گی. بالکل. اور یہ کہ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت بہت صاحب کہ آپ تشریف لائے، اور اب آپ کو واپس بھی جانا ہے، اور آپ نے ہمارے کل کے پروگرام کو اتنا کامیاب بنایا، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور آپ تمام لوگوں کا ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ آئے تھے، ذرہ حیدرآبادی صاحب جو کہ ہمارے مشاعرے کے مہمان خصوصی تھے، اپنے نیاز جعفری صاحب تھے، اپنے صدیقی صاحب بھی تشریف لائے تھے اور آپ کے ساتھ آئے تھے. ہم سب لوگوں کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں ٹورانٹو میں. اور یہ کہ آئندہ جب آپ کا ناول آ جائے گا انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں میں تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. بڑی عنایت. شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ تسلیم لائے زلفی کو جا دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. Active Physical Rehab, Physiotherapy,